चंगी वेली ठीक ही सो सारे निके मोटे भैन भरा जिहड़े तकने आह्ले यरा अज शक पिणाया 12वां रोज़ा है ते अज जुल्ले अफ्तारी पर बुलाया सी आजी आसफ साहब जनाब फरकोट जुल्ले दोस्तों अज उन्होंने ज़रा खसूसी पहले रोज़े बाई सी डॉक्टर साहब सोचना तो अज जुल्ले जनाब उन्होंने घर अफ्तारी है तो चलो नालों नाल रोज़ तय जनाब जुल्ले गप लगनी है उन्होंने कहा दुआ शुआ खैर असी सारे बंदे दुआ शामिल हो सारे अल्लाह ताला खैर करे जुलने उठे फिर मिलने या कुरान पढ़ा या हदीस पढ़ी या हुजूर की नात पढ़ी हाथ से अगर कोई अमल किया तो मखलूक के खुदा की भलाई के लिए किया पाँव से चल करके ही गया तो मखलूक के खुदा की भलाई के लिए या नेकी का काम करने के लिए गया। जिसने इस तरह रमजान का एक रोजा रखा मेरे करीम नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को जहन्नम से इतनी दूरी अता फरमा देता है कि एक अरबी नस्ल का घोड़ा 100 साल तक लगातार वो भागता रहे जितनी देर में वो वहां पहुंचेगा इतना अल्लाह तबारक व तआला रोजेदार को जहन्नम से दूर जो है अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को दूर कर देता है उस रोजेदार से। और एक रवायत के अंदर आता है कि एक कौवा जितनी मिकदार में वो अपनी पैदाइश से लेकर जितनी उसकी उम्र है इतनी उम्र वो कौवा हवा में भागता रहे वो उड़ता रहे जितना लंबा वो उड़ेगा। ये कौवे की मिसाल हदीस में क्यों दी गई है कि परिंदों के अंदर सबसे ज्यादा उम्र वाला जो है ये कौवा होता है और इसकी उम्र के बारे में आता है कि हजार साल तक इसकी उम्र है। हुजूर ने फरमाया जब से वो पैदा हुआ और जब तक उसकी जिंदगी है वो लगातार उड़ता रहे जितना वो सफर इतने अरसे में तय करेगा अल्लाह तबारक व तआला रमजान का एक रोजा रखने वाले बंदे को जहन्नम से इतनी दूरी अता फरमा देता है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का फजल अजीम है। और सुने रमजान मुबारक की शान बयान करते हुए ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर जलवा अफरोज होते हैं सहाबा का इत्तिबा लगा है कमली वाले मुस्तफा मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं आमीन कहते हैं दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा आमीन फरमाया तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा आमीन फरमाया। जब बात खत्म हुई जब खुतबा खत्म हुआ असहाबे पैगंबर में से कोई सहाबी लजपाल नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाबा पर कुर्बान हो जाए। कमली वाले मुस्तफा पहले भी मिंबर पर आप तशरीफ फरमाते थे जो अमल आज आपने किया है या रसूल अल्लाह इससे पहले हमने ये अमल आपको करते हुए नहीं देखा या रसूल अल्लाह। पहली सीढ़ी पर कदम आमीन फरमाया दूसरी पर कदम रखते हुए भी आमीन या रसूल अल्लाह तीसरी पर भी कदम रखते हुए आमीन या रसूल अल्लाह इसकी हिकमत क्या है। कमली वाले मुस्तफा ने फरमाया सहाबा जब मैं मिंबर पर चढ़ा मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा जिब्राइल अमीन मेरे पास आए और जिब्राइल ने आकर मुझे ये इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये हुक्म दिया जाओ कमली वाले मुस्तफा को बता दो कि आपका जो उम्मती रमजानुल मुबारक का महीना पाए और रमजानुल मुबारक के महीने के पाने के बाद भी वो अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका वो उस बंदे के लिए हलाकत है। मेरे करीम नबी ने फरमाया जब जिब्राइल ने ये दुआ की तो मैंने कहा आमीन। अब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा या रसूल अल्लाह फिर क्या इरशाद फरमाया हुजूर ने फरमाया कि दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते हुए जिब्राइल अमीन ने मुझे आकर ये कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह कह रहा है कि आपका जो उम्मती अपने वालिदैन को बुढ़ापे की उम्र में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत न हासिल कर सका वो हलाक हो जाए। मैंने इस पर आमीन कहा। और तीसरी बात जो कमली वाले मुस्तफा ने बताई जो आप मेरे बरादर अल्लामा हाफिज साहब बयान कर रहे थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा जिब्राइल ने आकर मुझे ये बशारत सुनाई अल्लाह ये कह रहा है आपका जो उम्मती जिसके सामने आपका नाम नामी इसमें ग्रामी लिया जाए और आपकी जात पर दरूद ना पड़े अल्लाह कह रहा है कि वो हलाक
ہلاک ہو جائے وہ تباہ و برباد ہو جائے سمین ذی احتشام ایک تو رمضان کی فضیلت اس بات سے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے اندر اپنی مغفرت نہ کر سکے اس سے بڑا بدبخت انسان اور کون ہو سکتا ہے اور جو رمضان کا مہینہ پا کر اس کے اندر عبادت اور ریاضت کر کے جو اپنی مغفرت کروا لے وہ سمجھ لے کہ وہ کامیاب ہو گیا وہ سرخرو ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کامرانی عطا فرما دی ہے سمین ذی احتشام یہ بڑی خوش نصیبی ہے یہ بڑے قیمتی لمحات اللہ نے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں انہیں غنیمت جانے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ استغفار کرے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی تسبیح پڑھے اللہ سے معافی مانگے خدا کی عزت کی قسم وہ اتنا لجپال ہے کہ اس کی بارگاہ میں اگر کوئی بڑے سے بڑا گنہگار بھی آ جائے جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے ایک ہی مرتبہ ندامت کا اظہار کرنے سے اللہ اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے آج ہمارے بھائی حاجی آصف صاحب نے لوگوں کو گھر میں بلایا اور افطاری کا اہتمام کیا ہے کتنی خوش نصیب ہے ان کی وہ جانے والی والدہ کہ جن کے ایصال ثواب کے موقع پر اتنے روزے داروں کو بلایا اور جب یہ روزہ افطار کریں گے تو آقا علیہ السلام کی حدیث ہے حضور نے فرمایا جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے میرے قریب نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا اس روزہ رکھنے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے اتنا ہی میرا رب افطار کروانے والے بندے کو ثواب عطا فرما دیتا ہے اور پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے اتنی استطاعت ہم سارے نہیں رکھتے کہ گھر میں لوگوں کو بلا کر افطار کروائیں یا پیٹ بھر کے انہیں کھانا کھلائیں حضور نے فرمایا اس سے مراد یہ نہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا ہی کھلائے حضور نے فرمایا نہیں کوئی ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کروا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا اور جب کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا حضور نے خوشخبری کیا دی حضور نے فرمایا جو روزے دار کو افطار بھی کروائے اور پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے گا حضور نے فرمایا میں حوض کوثر سے پیٹ بھر کر اسے پانی پلاؤں گا یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اور یہ سبب کون بنا حاجی آصف صاحب کی والدہ اور جب اتنے لوگ ان کے نام پر افطاری کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خالق کائنات یہ رمضان کا خوبصورت مہینہ جو ہے اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی بزم کے تصدق سے ہمارے بھائی کے والدین کی کامل بخش فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین کیونکہ ہم نے روزہ یقیناً مسجد میں جا کر افطار کرنا ہے یہ علامہ دانش رمضان صاحب موجود ہیں جتنی دیر میں برتن آتے ہیں یہ میرے بھائی ایک تو جسے آپ کے سامنے رکھیں گے پھر اس کے بعد دعا والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام آباب شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت العالمین اللہ پاک کی حمد و ثنا حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد میں اور آپ ایک ایسے بزم میں حاضر ہیں اور ایسے لمحات گزر رہے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افطار کے واقع اللہ تبارک و تعالی 10 لاتا ہے کہ جن کی گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہے یعنی یہ وہ لمحات ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کی بخشش فرما رہا ہے اور انہیں آزاد کر کے جہنم سے جنت عطا فرما رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لمحات کے صدقے محترم جناب آصف بھائی کی والدہ کی کامل بخشش فرمائے اور روز قیامت اللہ پاک انہیں حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے یہ وہ لمحات ہیں
کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ افطار کے وقت جو بھی جائز دعا بندہ رب کی بارگاہ میں مانگتا ہے اس دعا کی آمین پر رب کے فرشتے اور دریا کی مچھلیاں آمین کہتی ہیں۔ یعنی ہم ایک طرف دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اس روزے کی برکت یہ ہے کہ اس کی آمین پر رب کی وہ نوری مخلوق فرشتے آمین اور دریا کی مچھلیاں اس کے لیے اس کی دعا پر آمین کہتی ہیں کہ اس کی یہ دعا ایسے قبول ہو جائے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ کو موقع ملے، ابھی ایام باقی ہیں، تو یہ لمحات آپ غفلت میں نہ گزاریں۔ ان لمحات میں آپ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، پوری امت محمدیہ کے لیے اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ان پر فضل فرمائے، انہیں آزادی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ان کی غیبی طریقے سے مدد فرمائے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ یا رب ذوالجلال، جس قدر بھی کلام اللہ شریف پڑھی گئی یہاں 11 قرآن پاک ہے اور دیگر یا اللہ جتنے بھی وظائف و کلمات پڑھے گئے، محفل سجائی گئی، انہوں نے حاضری کا اہتمام کیا، یا اللہ سب کا ثواب تیری پاک مقدس لم یزل بے مصر و بے مثال بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے مالک اسے اپنی بارگاہ سمدیت میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، اس کا ثواب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں خدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ تمام انبیاء، اولیاء، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے ارواح پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک سب کے درجات مرتب بلند فرما، سب کے درجات میں بندال بلندی عطا فرما۔ یا اللہ خصوص بالخصوص جملہ کلام تمام انسلام تمام کا ثواب یا اللہ ان کی والدہ صاحبہ مرحومہ ان کی روح پر فتو کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک ان کی قبر کی ساری منزلیں آسان فرما، ان کی قبر کو روشن اور منور فرما، کشادہ اور وسیع فرما، جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا، جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا۔ یا اللہ قیامت کے دن انہیں حضور کی شفاعت نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان کے والد صاحب دیکھیں، ان کے گھر سے، خاندان سے، کنبہ قبیلہ سے جو بھی تعلق رکھنے والے چل بسے ہیں، اے مالک سب کی مغفرت و بخشش فرما، سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حاضرین محفل کے جتنے عزیز رفقا چل بسے ہیں، یا رب ذوالجلال سب کو اپنی جوار رکھنے میں جگہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم قبولیت کے لمحات ہیں، یا اللہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مالک انہیں آزادی کی عظیم دولت عطا فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بھائی ہونے کے ناطے یا اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، عملی طور پر اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جہاں کہیں مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اے مالک سب کو آزادی عطا فرما، اسلام کے پرچم کو بلند عطا فرما، اسلام کو عروج اور غلبہ عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال اہل خانہ کی جتنی بھی نیک دلی حاجات ہیں سب کو پورا فرما، ان پہ اپنا فضل فرما، کرم فرما، ان کو حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، تمام زمینی اسمانی افات بلیاں سے محفوظ فرما، اس گھر میں اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ان کی تمام پریشانیاں رفع فرما، مشکل حل فرما، حاضرین محفل کی نیک دلی حاجات پوری فرما، سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سب کو اپنے اپنے مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال یہ قبولیت کے لمحات ہے، ماہ رمضان مبارک برکتوں مغفرتوں والا مہینہ ہے، یا اللہ اس ماہ کا صدقہ، قبولیت کے لمحات، گھڑیاں، ان کا صدقہ یا رب ذوالجلال فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، تمام مسلمانوں کا آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت کا نور عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، دین دنیا کی خیر فرما، روح کو سکون اور قلب کو اطمینان عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزے رکھنا، نماز تراویح پڑھنا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یہ ماہ مقدس
تو نے ہمیں عطا فرمایا، پھر کیا معلوم زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ یا رب ذوالجلال اس کے جتنے بھی بقیہ ایام ہیں ان کو اپنی یاد میں، اپنی ذکر میں، اس کو اپنی بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ رمضان کے جتنے بھی فیوز و برکات ہیں یا اللہ ہمیں وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر لمحہ ہماری زبان پہ تیرا ذکر ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھتے رہے، تیرا ذکر کرتے رہے۔ یا اللہ کریم ہماری دعا کو ان کی والدہ کے حق میں قبول فرما کر ان کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ سمینا واطانا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کی رحمت حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ خالق ارض السماء الہ العالمین، جن پر ہم نے تیری رضا، تیری خوشنودی کی خاطر روزہ رکھا، اس کو برداشت کیا، فقط تیرے حکم کی پیروی کرتے ہوئے میرے مالک ہمارے اس روزے کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا۔ آمین۔ الہ العالمین اس روزے کے دوران ہم سے ہونے والی غلطی خطائی کمی پیشی کو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے معاف فرما۔ ہمارا یہ روزہ قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ جنت بنا، قبر میں ہمارے لیے ذریعہ نور بنا۔ میرے مالک ان لمحات میں تیرے حبیب کا فرمان ہے، جو بھی جائز دعا کی جاتی ہے میرے مالک اس کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین حاضرین مجلس سے تعلق رکھنے والے جن کے والدین اس فانی دنیا سے بسے ہیں سب کی کامل بخشش، آمین۔ جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرما، آمین۔ ان کا سایہ اپنی اولاد خاندان پر قائم دائم فرما، آمین۔ میرے مالک بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ تندرستوں کے حال پر رحم فرما، آمین۔ الہ العالمین ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا، آمین۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ خصوص آسو بھائی کی والدہ کی کامل بخشش فرما، آمین۔ ان کے درجات بلند فرما، آمین۔ قبر و حشر کی منازل آسان فرما، آمین۔ میرے مالک اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفید فرما، آمین۔ الہ العالمین اس ماہ مقدس میں جو ہم نے عبادت و ریاضت کی ہے اس کو درجہ قبولیت عطا، آمین۔ بقیہ ایام میں ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرما کہ ہم سے ایمانوں میں عبادت کر سکیں، آمین۔ میرے مالک قیامت کے دن ہمارے لیے یہ روزہ ذریعہ جنت بنا، آمین۔ الہ العالمین ہم سے سابقہ زندگی میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ سرزد ہوئے اس ماہ مقدس اور ان لمحات کا وسیلہ پیش کرتے ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، بقیہ زندگی اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں بسر کرنا توفیق اور ہمت عطا، کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔